डाइव पर तशरीफ़ फरमा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सैयद मंसूर शाह साहब और हमारे ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल समद साहब और हमारे स्टेट सेक्रेटरी जनाब जमीलुद्दीन साहब और हमारे स्टेट कमेटी मेंबर एडवोकेट आबिद साहब और हमारे स्टेट कमेटी मेंबर जनाब शेख साहिब साहब और हमारी न्यूली इलेक्टेड नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तमाम लीडर्स और नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट के SDPI के तमाम मेंबर्स और नारायणपेट की आवाम को सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं हमारी नारायणपेट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तमाम लीडर्स को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबका SDPI की एक जिम्मेदारी की कमेटी के अंदर खैर मुक़द्दम करता हूँ, खुशामदीद। और मैं नारायणपेट की आवाम और नारायणपेट के मेंबर्स को भी अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमने एक ऐसी कमेटी यहाँ पर तश्कील दी है जो नारायणपेट के मुस्तक़बिल को इंशाअल्लाह तब्दील करने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ की आवाम को उनका हक हर तरह से दिया जाने के लिए वो अपनी जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि वो उनका हक उनको ना दिला दे। और मैं जो है आज इस मौके से जो कि अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया है, इनायत फरमाया है कि हमारी स्टेट कमेटी के तश्कील होने के 2 महीने तो अभी 5-6 दिन बाकी हैं और अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि आज हमने हमारी चौथी डिस्ट्रिक्ट कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस की है और इसका आज ऐलान किया है। और SDPI के बारे में जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि SDPI के अंदर ओहदा एक पैशन या एक बायस फख्र चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो हर SDPI के लीडर को अपने कांधों पर महसूस करनी है और इसकी जवाबदेही के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ इस नारायणपेट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी से कि इंशाअल्लाह आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को हमेशा महसूस करते हुए काम करेंगे। SDPI 2009 में 21 जून को हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एक नेशनल कमेटी के जरिए इंट्रोड्यूस की गई है। इसका मकसद और इसकी वजाहत जो है अभी हमारे तमाम लीडर्स ने की है कि SDPI जो है मजलूमों और पिछड़े तबकात और उन लोगों के लिए एक कारकर्दगी करने के लिए आई है जो अपने आप को मुसीबत में महसूस करते हैं, जुल्म के अंदर मुब्तला है और उनके हुकूक को दबाया जा रहा है। ऐसे तमाम लोगों की मदद करने के लिए, उनका हक उनको दिलाने के लिए, उस चीज़ को अपने कानों पर एक जिम्मेदारी की तरह ले कर आगे बढ़ने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए तश्कील दी गई एक पॉलिटिकल पार्टी SDPI है। और SDPI जो है एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर हम अपना लीडर चुनने का पूरा इख्तियार रखते हैं और हम ही अपना लीडर चुनते हैं और हम अपने लीडर से हर उस चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं जिसके लिए हमने उनको चुना है। यानी इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी का हक हमको SDPI के अंदर मिलता है। और हम इस बात को समझना है कि SDPI आज हमारे दरमियान नारायणपेट के अंदर 17 साल के बाद पहुंची है। तो इन 17 सालों का SDPI का सफर किस तरह रहा है। जब SDPI 2009 में शुरू हुई थी तो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं थी, अच्छे स्पीकर्स नहीं थे और एक बहुत बड़ा मीडिया बैकग्राउंड नहीं था और पैसे वाले लोग हमारे सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके SDPI का अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मेहनत और अपने खिदमत के जरिए आज हिंदुस्तान के 19 स्टेट्स के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है और तेलंगाना के अंदर आज हमने इसकी एक चौथी डिस्ट्रिक्ट जो है अनाउंस की है।
ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ ایس ڈی پی آئی کا مطلب ذمہ داری ہے، ایس ڈی پی آئی کا مطلب قربانی ہے، ایس ڈی پی آئی کا مطلب جدوجہد ہے۔ ہمارے ایس ڈی پی آئی کے لیڈرز کی قربانی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں کس طرح اس ایس ڈی پی آئی کے اندر دی گئی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ ایم کے فیضی صاحب پچھلے سال جن کو ای ڈی کے جھوٹے کیس کے اندر اریسٹ کیا گیا تھا، 11 مہینے 20 دن جیل میں رہ کر باہر آئے ہیں، اور جس دن سے باہر آئے ہیں اس دن سے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ہم اس چیز کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ یہ سفر ایک قربانیوں کا سفر ہے جس کے ذریعے ایس ڈی پی آئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہمارے جو نیشنل لیڈرز ہیں ان میں کئی لیڈرز ایسے ہیں جو 25 دن اپنے گھر نہیں جاتے، مسلسل ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے اندر سفر کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حق کی آواز بننے کے لیے پوری جو ہے کوشش کی جا سکے اور ان تک ان کا حق کو پہنچایا جا سکے۔ تو آج ہم جو ہے ذمہ داری یا تحفہ لے کے ایک آفس کے اندر بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بس ہو گیا، بلکہ ہمارے یہ قائد، ہمارے یہ لیڈرز جو یہ تمام قربانیاں دے کر ہمارے لیے ایک آئیڈیل بن چکے ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں قربانی دینی ہے اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں قوم کی خدمت انجام دینی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا ہے۔ اور صرف بات یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ کئی ہمارے لیڈرز ایسے ہیں جو آج بھی جیلوں کی سلاخوں کے اندر ہیں، عوام کے حق کی آواز بننے کی وجہ سے۔ کچھ دنوں پہلے شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ممبئی کے ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ جو ہے ایس ڈی پی آئی کے لیڈرز کے حق میں دیا تھا، جہاں پہ پولیس نے ان کو جبراً ظلمانہ طور پر شہر بدر کر دیا تھا۔ تو ممبئی ہائی کورٹ سے جو ہے ریسنٹلی ایک ان کے لیے ریلیف ملا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو شہر بدر کرنا غیر قانونی ہے، غلط ہے۔ اور ہماری ایس ڈی پی آئی کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو بات صرف جیلوں تک جانے یا شہر بہتر ہونے تک ہی نہیں رہی، بلکہ ہماری ایس ڈی پی آئی کے اندر کئی شہید بھی ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے عوام کے لیے، اور اپنے خاندانوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو اس عوام کے حوالے کر کے خود جو ہے جنت میں اپنے مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک لیڈر کی قربانی ہی اس کی پہچان بناتی ہے۔ اگر ہم عوام کو سروس نہیں دیں گے، ان کی ترجیح، عوام کی ترجیح کو اپنی ترجیح نہیں بنائیں گے، ان کی تکلیف کو اپنی ترجیح نہیں بنائیں گے، اور ہم ہمارے کمفرٹ زون میں اگر رہیں گے تو ہم ہرگز ایس ڈی پی آئی کے لیڈر کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایس ڈی پی آئی کی شروعات ایک نعرے سے ہوئی، فریڈم فرام فیئر، فریڈم فرام ہنگر۔ کیا ہے یہ خوف؟ کس چیز کا خوف ہے جو لوگوں کے اندر ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ وقف کی زمین جو ہے چھینی جا رہی ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، خوف میں مبتلا ہے۔ اگر میں بولوں گا تو میرے گھر پر بلڈوزر چل جائے گا، اگر میں بولوں گا تو میرے گھر پر مصیبت آ جائے گی، اگر میں بولوں گا تو میرے بچوں کا فیوچر مصیبت میں آ جائے گا۔ یہ خوف لوگوں کے دلوں سے دور کرنا ہے، ان کو اس خوف سے آزادی دلانا ہے، یہی ایس ڈی پی آئی کا نعرہ ہے۔ اس طرح کے کئی خوف ہیں جو آج ہر ہندوستانی اپنے دل میں لے کر جی رہا ہے۔ آج ایک آئیڈینٹیکل پالیٹکس کے ذریعے ہر ہندوستانی کو ڈرایا جا رہا ہے، خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص سے اس کی ہندو ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے جس کے صدیوں سے باپ دادا، اس کے آبا و اجداد ہندو رہے ہوں اور وہ خود ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو ہے یا نہیں ہے اگر وہ ان شر پسندوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے اندر جو مسلمان ہیں ان سے ان کی وطن بالکل وطنی یعنی وطن سے محبت کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، اور ان کو سیٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ وطن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت کے خلاف یا ظلم کے خلاف یا بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے۔
اور کوئی اگر دلت ہے، کوئی پچھڑی قوم کا انسان ہے، وہ اس حرمت اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے موئس کہہ کر اسے خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی او بی سی ہے، بی سی ہے، بیک ورڈ کلاس کا شخص ہے اور یہ ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو جو ہے اربن نیشنل کہہ کر اسے خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہر طریقے سے ہر شخص کو اینٹی نیشنل اور اس کو الگ الگ خطابوں سے نواز کر اس کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ اور ایس ڈی پی آئی نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائی ہے کہ ہم ہر ہندوستانی کو اس خوف سے آزادی دلائیں گے۔ اور ہمارا نعرہ ہے بھوک سے آزادی۔ کیا ہے یہ بھوک؟ آج ہر ہندوستانی کو کھا پی کر آرام سے سو رہا ہے، تو پھر بھوک کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اچھے سکولز نہیں ہیں، اگر ہیں افورڈیبل نہیں ہے۔ 50 ہزار، 1 لاکھ روپے فیس جو ہے ہم میں سے ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو آج ہر ماں باپ کے دل میں بھوک ہے کہ میرا بچہ ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کرے۔ جب بچہ کسی طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو روزگار کی بھوک ہے، اس کے لیے روزگار کا سرمایہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر کی بھوک ہے، ہمارے بزرگوں کی بیماریوں کے لیے ہم کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اس ہیلتھ کیئر کا ایک سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر کی بھوک ہے۔ اور شاید اذان، اور انشاءاللہ اذان سننے کے بعد ایک ڈگری حاصل ہو جانے کے بعد اپنی ڈسٹرکٹ میں روزگار نہیں ملتا تو وہ مائگریٹ کر کے شہروں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے پریوار سے دور رہتے ہیں، اور ان کی بھوک ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ آج اس محفل کے اندر ایس ڈی پی آئی کے ہر لیڈر، ہر ممبر کو یہ اپنے آپ سے عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ان تمام ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو جو یہ خوف اور بھوک سے گزر رہے ہیں، ان کو ہم اس خوف اور بھوک سے آزادی دلائیں گے۔ کیا آپ لوگ یہ عزم کرتے ہیں؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اس وقت ان مزدوروں کی آواز بنے رہیں گے جب تک کہ ہم آزاد ہیں اور صحیح سلامت اس زمین پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی صورت ان کے حق کو دبانے دیا نہیں جانے دیں گے، ان کے حق کو مرجھانے دیا نہیں جائے گا، اور ہم اسی عزم کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ ایک طریقے کی آزادی محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی آج سے ہماری ایک ڈسٹرکٹ کمیٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ باقی تمام کام جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کے لیڈرز دیکھ لیں گے، اور ہم لوگ کیا ہے آج سے ریلیف میں، سکون میں رہیں گے۔ تو ایک مثال کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر مان لیجئے، فرض کیجئے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، اور گھر جو ہے اس وقت مصیبت کے حالات سے جوجھ رہا ہے، اور ایک بھائی وہ تمام مصیبت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر اس گھر کو لے کر چل رہا ہے، ان تکالیف کو جھیل رہا ہے، باقی 3 جو ہے آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو کیا ہوں گے وہ گھر پر؟ کیا وہ بوجھ نہیں ہوں گے گھر پر؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ بوجھ کس لیے ہے؟ کس لیے ان کو بوجھ کہا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ گھر کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا اس لیے کہ ان سے اس گھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو لازم سی بات یہ ہے کہ اس لیے ان کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے اس گھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک بار اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم جس گلی میں رہ رہے ہیں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، اس گلی کو آج تک ہم سے کیا فائدہ پہنچا؟ اگر نہیں پہنچا کچھ فائدہ تو ہم اس گلی، اس محلے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے اندر ہم کو پیدا کیا ہے، ایک ملک کے اندر ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر آج تک ہماری قوم کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے، تو ہم اس قوم پر، اس ملک پر کیا ہے؟ اگر ہمیں بوجھ بن کر جینا نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص
अपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने अपने कांधे पर एक बोझ तरह ढोए और उसकी अकाउंटेबिलिटी को अपने सीने में महसूस करें। क्या हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह? और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए चलते हुए आप लोगों के साथ फिर एक बार इस बात का पैगाम जो इस मैं मजलिस के जरिए मैं देना चाहता था वो ये है कि SGPI के अंदर जिम्मेदारी एक ओहदा एक फख्र के बायस के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का बोझ है और एक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है जिसको हर लीडर को अपने सीने में महसूस करना है और अपने आप से ज़्यादा लोगों के मसाइल को तरजीह देना है, लोगों के मसाइल के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। और जो सर्विस का हम अहद करके जो वादा करके आज ये लीडरशिप में आए हैं, इसकी आन बान शान को हमको बाकी रखना है और हर एक को हमारे इस लीडर्स के अज़्म को, इनकी सर्विस को पूरा करने में हर एक को अपना ताउन देना है। तो हम ये बात को याद रखेंगे इंशाल्लाह और इसके ऊपर पूरी तरीके से अमल पैरा होने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने मुझे अपने मैसेज को रखने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।